the poster on. Yeah, that's what we can see. Perfect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone's doing well, inshallah. Sorry we had to stream this online only. This was supposed to be in person, but because of the weather, alhamdulillah, ala kulli hal, we had to switch to online. So today we are going to be doing Living a Healthy Ramadan workshop, inshallah. It's presented to you by Serving Humanity and Dawanet in collaboration. It's part of our health and wellness workshop series. Serving Humanity is, for those of you that don't know, is the social services division of Al-Huda Institute. And we have started a collaboration with Dawanet for a health and wellness workshop series. So living a healthy Ramadan, we did that keeping in mind that Ramadan is going to be starting soon, inshallah. And it's going to be presented to you by Dr. Saima and her team, inshallah. So I'll pass it on to Dr. Saima. Jazakumullah khair, Sister Samia, and all Al-Huda team for giving us the platform, especially Sister Asia, Sister Samia, and Sister Muna, and all the team and members working behind you for such a, we need this platform for our audience to know about the concepts that we have forgotten or we don't remember when it's needed. So inshallah, we will be presenting you how to live a healthy Ramadan and we'll give you tips and strategies how you can benefit the most. So as Sister Samia have spoken to you a little bit about myself, I'm a family physician with a special interest in pain and obesity. And I have with me today my program lead, Hadil Iraq. Hadil has done bachelor's and master's in health sciences and nutritional studies, and currently she's enrolled in a master program, and she's my lead program educator for my weight management program. And along with her, I have my two other educators joining with me, Shumaila Khalid and Susan Zabib. Thank you so much, my team, for joining in. Just to give you a little bit of background, so Dawanet last year has started a new project by the name of Health and Wellness, which I'm leading. Our main focus is on our senior and our youth, as well as to provide our community in whole about health and wellnesses workshop. So Al-Huda was very open in providing us the platform to give you monthly health and wellness series. So in the past, we have done, if you remember, Brain Healthy workshop, and now we are presenting you Healthy Ramadan. We have done quite a few programs in the community as well. The new program that we have done this last Saturday was for our seniors. It was a casual discussion over tea with a panel of health physicians. So the seniors can ask a lot of questions about their health and wellness. And this is a monthly series, so stay tuned for the calendar for more events. So in order to give you a bit of a background about healthy eating, I would like to tell you this is not a new concept. In fact, in Canada, we do have a very standard what we call a position statement from Diabetes Canada, how to manage diabetes and other chronic diseases in Ramadan. And the mentor that I worked with from past 10 years was Dr. Taisir Abu Hassan, who was in Windsor, and I've worked closely ever since I've graduated, and he has kind of trained me
when I was practicing in Chatham, how we would be communicating with our community, how well they can spend Ramadan. The whole idea actually came in 20 years ago about healthy eating in Ramadan and how to manage diabetes by this gentleman, Dr. Hussain. He is a mastermind behind the guidelines that has been put forward to the whole global community of diabetes, which is called DAR guidelines, diabetes and Ramadan. So the chunk of this presentation will be adopted from this guideline. Last year, few of my colleagues came up with this series, Living a Healthy Ramadan, so that we can give to our patients our 4 or 5 series. Usually, it's like a 4 or 5 part series, usually given over an hour. Unfortunately, due to the lack of time, we were only able to present the first part. We do cover various topics in health and wellness about Ramadan. So today we will be focusing on healthy Ramadan, but I would like to tell you why this became important. Because, over what has happened, that Ramadan, the fasting has become feasting for most of us, and we have forgotten the actual essence that the Ramadan gives us. We all know, and we have all been taught, that Ramadan is a training period, so we can get trained in next 11 months. But over time, this attitude has came into us. We have lots of like posters, memes about when Ramadan starts, and a whole outlook has changed, how we look in sahur, and when we have Ramadan or meal in front of us, we get happy. But the whole concept of Ramadan is to acquire taqwa, which when we talk about in secular terminology, it's how to develop restraint about any chronic conditions you have. If you have diabetes, told not to have sugar, how I can develop restraint, and which Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger and the Quran has given us this thing 1400 years ago, that the Ramadan or the fasting will give you that strategy of restraint. But over time we have forgotten. The other attitude we have developed in Ramadan is switch on and off. So we would not smoke cigarette or would not eat anything, and until the Maghrib adhan hits, switches on, and we go back to our routine. So this mindset that we have developed over years, that needs to be changed again. We have to revive it. The other concept of Ramadan shopping and hoarding, the whole concept of Ramadan is to build taqwa, and the way we approach Ramadan is totally different, right? And then one of the concepts that Ramadan wants us to become not only spiritually strong, but mentally and physically strong. And that's what we need. But that's, again, has forgotten. How many of us gain weight in Ramadan? How many of us plans a huge feasting over Sahur and Ramadan? These memes that should not be there comes, and we enjoy it because this is the message that's being crossed. So one of the purpose here is not only, mashallah, Al-Huda is very active in preparing us with, and all other organization is helping us to prepare spiritually for Ramadan, but we need to get ready physically and mentally for Ramadan. And the areas that we should be working before Ramadan is working on our sleep, because we know the Ramadan will be very long. So how we can catch up with our sleep, so we increase our productivity. The other thing that we tend to forget, that physical activity is still needed. Oh, Ramadan is coming, so gyms are stopped. We don't work hard. We want to take time off from our work. But how many of you know that so many wars and ghazwas were happening in Ramadan? So the Sahabas and Rasulullah never stopped their physical activity. And it's so hard to start physical activity in Ramadan. So we have to keep that in mind, that we don't stop physical activity in Ramadan. Then there's another concept of coffee and tea. The coffee withdrawal starts. Then we tend to drink less in Ramadan, and we don't know how to time it, how we plan our meals and food around Ramadan. It becomes feasting. And the last is how we manage our chronic diseases in Ramadan. So today what Hadil will be focusing on is mostly on coffee and tea, fluids, food. So this will be our agenda. So I'll give it to Hadil, and we'll start at how we can prep ourselves so that we don't get into coffee withdrawal. So how many of you on first 2 to 3 days of Ramadan would get that headache
and these nausea and less productivity energy. Hadil, would you be sharing your slide, or you want me to continue? I can, yes, but I don't know if I was given the Sure. host. Yeah, you are host. So I'm watching the chart. How many of you would get this first, second day of withdrawal headaches? Yeah. And how do you overcome that? I mean, it's get hard, right? 17, 18 hours of fast, and you're getting these headaches. Go ahead, Habib. All right, perfect. So thank you, Dr. Khan, for the introduction. I think coffee is a good place to start. As we all know, some people can't start their day without having a cup of coffee. The energy is different. So it's a good idea to start focusing on it before Ramadan comes, right? So when we start cutting back on coffee, if it's sudden, some of the withdrawal effects are, as you can see on the screen. We get fatigued. Sometimes we have brain fog. We're not focused. Our energy is low, maybe even headaches and dizziness. So it's very important to keep note of any coffee or tea intake, all the caffeine, as the withdrawal symptoms can be hard to deal with in Ramadan. So how can we do that? Every day, closer to Ramadan, we can prepare by limiting our intake. So keep it between 1 to 3 cups per day. I know for some people this is more, but we can work on it slowly. So what is caffeinated drinks? It's tea, coffee, some colas, cocoa, chocolate, and energy drinks. So by trying to choose decaffeinated, that's one way to keep your intake. But also by trying to limit the amount you're taking. So you can still enjoy your coffee and your tea. We just have to make it less and less every day so that when Ramadan comes, we don't feel the withdrawal symptoms like before. At the same time, a really important thing to keep track of is your added sugar, right? So some of us, we put sugar in our tea or coffee, and that's all good. But again, closer to Ramadan, it might be harder. The other important thing we have to mention, if you see on the left here, caffeine is a diuretic molecule, which means it makes you go to the washroom more, and so you feel more dehydrated, which can make the symptoms of headache and fatigue even worse. So this is why it's important to keep track. All right. So how do we stay hydrated in Ramadan? It's more harder because there's less time to drink water. So we have a little breakdown here on how we can get our intake throughout the day. So if we start at 4 a.m. here on this picture, we can have 1 glass before suhoor, and then aim for 1 to 2. So again, here at 4 a.m. we have 1 glass, and then here we have another glass after the meal. So that would usually be the breakdown. Now, during iftar, we break our fast with 1 glass of water, and then after iftar, we have another glass. So we're aiming for 2 at suhoor, 2 at iftar, and then 1 before tarawih and 1 before our sleep. So this is the way we can at least get 7 to 8 glasses with Ramadan. The important thing to note as well is when we have water before our meals, it eases the digestion. We don't get nausea. We don't just flood our stomach with heavy food. It's a good way to break into your fast. All right. I think this is a fun question. If there's family around, let us know how many snacks you're having in Ramadan. I know myself, depending, how many things I fried that day, that would be all my snacks. We're watching the chat. That's good, Dr. Khan. Yeah, 2 or 3. Exactly. So keeping track of your meals becomes, I know, kids make it harder. All right. So what we try to do in Ramadan, and I know it can be difficult, is all of our calories that we take, we aim for dividing it between our 2 big meals, right? So we have, for example, if we're taking 1,000 calories, 500 for iftar, 500 for suhoor, and then we keep some for 1 or 2 healthy snacks. So we'll go over the pattern together. All right.
So we're starting here with iftar. So once the prayer goes, we can break our fast with an iftar snack, which can be some dates and a glass of water. And then we do our prayers, and then we have the main iftar meal over here. Drink more water, remember the chart. And then we can have a snack just before Tarawih, and our last meal will be our suhoor. So, and these are some examples of what we can have. Now, this is a very important question because I know I was one of these people, especially in Canada. You know, the weather is cold, the hours are long, it can be hard to wake up. But skipping suhoor is something that's not recommended. It's very important, and it's also mentioned in our religious teachings as well. Eating suhoor, there is blessing in the meal, right? So we don't have to have a big meal if it's difficult or there's any restrictions, but it is a very important meal to keep in mind. Anyone skipping it? Alhamdulillah. I'm just reading the chat. Yes. Because the hours in Canada can be long, taking suhoor as late as possible is the recommended way to go. So trying to extend the time so that the later you take it, the more you can sustain the energy and the nutrients in your body until iftar time. All right, this is the fun part. Everybody tell me your secrets. What do we start with iftar? I know samosas are my favorite. Yes. Everything. Yes, Naila, I see you. Yeah, we want to eat everything at the same time. It's true. So dates are there, and some of the items we also like to eat is all the fried foods, right? When we're hungry the whole day, this is what our body wants, all the tasty, good things. And that's what Dr. Khan was talking about in the beginning, right? Our mindset for Ramadan becomes feasting and not fasting. So we like to have all the fried foods, as we can see here. Lovely table, and we'll go through it together. All right. So one way we could, the fruit chat. I'm loving the chat energy, guys. It's very interactive. I appreciate it. So let's go back to it. For a healthy iftar, we again like to break with plenty of water. We have to prepare our stomach. We've been dehydrated the whole day, so drinking a cup or two is recommended. And then, of course, 1 to 3 dates to help with stabilizing the blood sugar levels. And then this is where people will be different. It's good to take a break and pray, just to give your stomach time and do our prayers. And then we start with a meal and not a feast, right? So this is the hard part. Okay. Now, I saw in the chat, some of us mentioned Ruafza and all the other drinks. So we'll take a moment to talk about it. It's a good thing to limit or avoid. Why? Because they're very high in sugar and very high in calories. So it's an overload for our body. If we want to have the ability to maintain our weight and our health, and we're not talking about anything specific. For that, you can ask your family doctor. But in general, it is recommended to stick to less than half a cup of the drinks. One way to make it better for our body is to add some fiber through adding basil seeds or chia seeds or psyllium husk. This makes it more filling for us. Fiber is good because usually, washroom issues can pop up in Ramadan. Another thing is pairing it with nuts and seeds. This is for the same reason. It helps keep things together. And then at the very end is adding lemon to reduce your glycemic index. So for the glycemic index, how much seed, any recommendation? Yeah, about 1 to 2 tablespoons, like small spoons of either chia seeds or basil seeds.
There we go. Right. Any questions for that slide? All right, let's keep moving. Now it comes to juices and fruits. So again, in the chat, I saw some of us enjoy our fruit chat, which is amazing. The thing we want to highlight here is it's better to eat your fruits than drink them. But with that, we don't want to be eating more than one fruit in one snack. So we can have up to 3 per our eating time. So maybe one after iftar, one as a snack, and one at suhoor. That works just fine. And it's better to eat your fruit than juice it, because when we eat it, we're taking the fiber in as well. The juice becomes concentrated and it's mostly sugar, and we're missing a lot of the good stuff if we juice it instead. So the recommended intake here is around half a cup, and then the equivalents on the wrist, or 1 whole fruit. This is a lovely picture that kind of puts everything together. So red means limit or avoid, and then yellow is be careful, and green is go ahead, have as much as you want, always in moderation. So again, for the red is any sodas or high energy drinks, so faludas and all of that. For yellow, low calorie drinks or some homemade juices. And then at the end is we have our water and our milk. So who's a regular soda drinker? That's okay. I know with biryani, it's very hard not to have cola, so I'm gonna be honest there. Alrighty, let's talk about the good stuff after iftar. So this is where a variety of desserts comes in, and if we have friends over, if we're going to people, a bit on ruabza. So ruabza is, let's just go back. Let's not let it. I'm just gonna go over the drinks again. So a little bit on ruabza. It's made of a concentrate, so it's very high in sugar and sometimes mixed with milk or water. I know some people do both. And because it's very high in sugar and it's a concentrate, the recommended is about half a cup. And if we decide to have more, that's okay. But the whole idea of trying to focus on healthy eating is management. So if you prefer the drinks, then you can have a little bit more, but then you're going to have to be more mindful when you're taking the sweets, right? So it's a bit of mix and match. And so it's really important to keep these portions in mind. That's it. Any more questions before we talk about the the jalebis and all the desserts? I think we're all good. Okay. Sweet. Let's get into it. So for desserts, I think the calories here can be quite shocking. I know it's hard to, eat just one thing, so we try to limit our portions in that way. So for example, here, my favorite thing is faludas. I love them so much, but we can see here 1 glass is 500 calories almost. So that's a whole meal, right? So the recommended again would be half a cup. All of these things we're allowed to eat, but keep in mind portion is very, very important, right? So just having 1 to 2 samosas at iftar, boom, that's 50% of the way, right? Depending on your total intake. So keep in mind that portion becomes important. You can enjoy these with your family. Try to stick to one dessert, the one you truly, truly enjoy, and be mindful when you're eating it. Be slow and express your gratitude and your love for it, instead of trying to have everything at once and then forgetting the taste. So mindfulness becomes very, very important in Ramadan as well. All right, more on the samosas. Again, so 1 samosa is quite high, 200 to 300 calories. So the equivalent of exercise is over here, 2.4 kilometers. That's how much we're gonna have to run to burn off 1 samosa. Is it worth it? You guys tell me. It's quite a big number, I know.
So let's say the first day we have 3, and then we can see how throughout the month, how it multiplies. And it can, I don't know how much we're going to have to run to burn off the entire samosa month of Ramadan. So again, it's something to think about. Of course, if we use different ingredients, if we're baking it instead of frying it, all this can make a difference in the calories for sure. But it is important to be mindful and choose what you want to eat, what you want to invest your calories in. So I know samosas were shocking, but look at pakoras down here. Again, that's almost 400 calories. So this is not to deter anyone off Ramadan or anything. It's all to help keep us mindful, right? When we have the information and education, we can make the choices consciously. We still want you to enjoy your Ramadan, right? You're allowed to eat everything. This is just to keep you mindful. Any comments on this lovely depiction here of all the calories? Anyone has anything to say? I just want to add one thing here is that we're not here to tell you not to eat it, just telling you what's right. Please remember that Allah subhanahu wa ta'ala has made everything halal on us, and this is the time to enjoy. Don't put your own tag of haram on these things. So pakoras are not haram. The samosas are not haram. We are just looking for moderation. So if it's everyday thing, can we put it in the weekend? Yes, we will talk about air fryer thing. So just keep in mind, please don't think of all in or all out kind of said that it's halal, so I'm going to have it all. Or if it's haram, I'm not going to touch it at all, because that mindset is not encouraged, not taught to us. And even Allah subhanahu wa ta'ala even told our Rasulullah not to even put, even when it comes for honey, when at the time came, that's what Allah subhanahu wa ta'ala told Rasulullah that, why are you giving yourself haram when I put it halal on you? So just keep that thing in mind. Mm-hmm. Thank you, Dr. Khan. Yes, exactly. All right. Now here's the oil talk that we're all waiting for. Can we all see the screen? Yes. So I know that usually in Ramadan, there's a lot of frying foods and it can be hard to use new oil every time. But one thing that's very important, I want everyone to pay attention to, is when we reuse the cooking oil, so we fry it once and we use it again the next day, what happens is trans fatty acids are created. And trans fats are the most horrible types of fats. They're the ones that clog our arteries, they speed up any heart issues, they increase our blood pressure, and they can have some cancer risks as well. Again, I know with the economy and everything, it can be hard, but just keep it in mind that reusing the cooking oil is not a safe practice. It's best to use a new oil every time you want to fry something. So this is the saddest part of the whole presentation. All right, so more on that. Again, during the whole month of Ramadan, as Dr. Khan said, we just have to make mindful choices. We don't have to have an all in or all out mindset. So what we try to limit or avoid are foods high in saturated fats. So for example, some of the sugars, the donuts, cookies, and some of the hard butters as well. We try to reduce our saturated fats, or they're called solid fats. Now, these we can identify because they come from animal sources most of the time. So, for example, visible animal fat on the skin, things that are solid at room temperature, most likely contain saturated fats. And at the very end, we have more of the liquid fats. So, of course, our favorite olive oil, that's everywhere, we all know it. Then we have our avocado oils and some of the nuts and seeds that we can eat as well. Now, on the left here is something that can help reduce all of the frying items, and it's an air fryer. If you have it, it's a great option to use for sure. If you don't have it, that's okay. Using the oven for baking is good as well. Now, when we talk more specifically about oil, it's important, again, to keep in mind of the portion. So this is not necessarily for
the frying. This is if we're adding any dressings or if we're cooking with oil and we have some chance to control it. So we try to keep it to 2 teaspoons per meal. And there's a portion control over here. So 2 teaspoons, 2 of the small one. And it depends on, excuse me, the type of food we're cooking, I know, but reducing it and keeping it to 2 per meal can be very helpful for us as well. All right. So this is an example of what we can have our iftar, right? So we can have, again, 1 to 2 fruits. We cut them up. Eating it is better than drinking it. And then we can move on to dairy. So this is where ruafza can come in, half a cup. If it's milk, again, 3/4 is fine. We just have to be careful with the sugar. Then we go down here. We start with a soup or some dal, 1 cup. So about 1 small bowl is perfect. And then we can come on to the most tasty thing. So I know our order can sometimes be different, but the more we take it slow with our eating and introduce the food slowly to our stomach, the better it is for our health and our digestion. So I know some of us would probably like to start with a samosa, and having something heavy right away after such a long fast might not be a good idea. All right. So we have another example here of a healthy iftar. Again, starting with the dates down here, and then having some dairy on the side, maybe some of the dal or lentil soup, and some of the kibba or samosa or pakora or whatever it is we choose to have that day. All right. These are more samples of Ramadan meals. So this is more of a Western influenced diet. Again, we have a variety of people attending the chat, so it's good to have many ideas. So on the left here for suhoor, we can have baked beans on whole wheat toast. So this is protein and fiber and carb, which can keep us full for a long time. And then we can also add a smoothie or a yogurt. So that can help keep us hydrated. For iftar, we would like to start with a chicken soup or something that's warm and a little bit lighter before we move into our main meal, whether it be chicken, fish with some veggies and rice. And on the right here, we have a similar way. So again, having oatmeal or porridge. I know some of us do that already. Or an egg with some wholemeal toast. For iftar, we can have our seafood soup with some pasta. And then again, moving on to a grilled protein and sweet potatoes and veggies. So can someone point out what is the most important thing in all these different meals during Ramadan? Can someone catch something? What is a pattern that we are noticing with these foods? Yeah. So protein and fiber are very important in every meal, especially in Ramadan, because these are the main things that can keep us full. Another thing that is important is the vegetables. So exactly, y'all are getting there, the balanced diet and the portion control, exactly. So we're all familiar with the plate method. I'm sure we've seen the picture, it's perfect out here. So veggies, carb, protein, and all these meals have an element of each, right? So the smoothie combines some protein and fruits. Here we have vegetable, protein, and carb. Here is the same thing. So it's important to try to add each food group to your meal because it makes it more sustainable. You get more nutrients, you get more full, and it's a great way to go about it. So before we end here, we just have a simple meal plan. I know it's a lot of writing, so we'll skip to the picture part. And this is just an example, right? We can all change it. So for iftar, we can start here on the left on the top. We have our dates, about 1 to 3, and then we can start with 1 to 2 glasses of water. Then we can move on to our iftar meal. We have our water first, and then we have some dahi bala if you're interested, some salad, chicken breast about the size of your palm, some dal or lentils, and a small bowl of rice. Now, the important thing that
might not be showing here is the portions, and it's on the previous slide. So we try to keep everything between a cup to half a cup, right? So this is good to keep note of. And then we do our prayers when it comes to before Tarawih or after Tarawih. We can have a healthy snack. It can also be a dessert. So 1 to 2 fruits. And if we're having any heavy milk-based dessert, we try to keep it to 1 piece. So the example here is the ras malai. We can stick to that, or we can have a different thing. Just portion control becomes important. And then at the very end, we have our suhoor. So remember the water, 1 glass of milk, and then 1 roti and maybe a 2 to 3 egg omelet. Again, we already talked about it, and you guys were great to identify. We have some vegetables in all of these different courses. Let's see here, the previous slide, yes. Oh, I have to go back, give me a second. Is this the slide you're talking about? Yes, no? I think this is the one we were asked to go over. All right, so this summarizes what we just talked about, but it's more specific to portion size and serving size. So again, here, having 1 to 3 small pieces of dates and the water, about 2. Over here gives equivalent, so having the dal or lentil curry, a vegetable curry, so what we decide to choose, just limiting it to 1 cup. If we're having rice, here I know it says brown rice, which is not a popular thing in our culture, but we can substitute that for white rice. The portion might be a little less, so between half to 3/4 cup. If we decide to have a naan or roti instead, we can just substitute that to maybe 1 or 1.5. That works just fine. And then a side salad with our meal as well. For the snack, as we mentioned, if it's milk-based, we try to have 1 item only. And if we have multiple, we just have to make the portion a little smaller. And then towards the end, remembering to have our protein. So here we have the egg, our wholemeal roti. So we're getting the fiber from it. And then 1 milk or a glass of lassi to help hydrate and digest everything. Any questions so far? All right. Now, this is a really good website if you would like to do your own meal planner. You can find some suggestions on the internet. So Dar Alliance is a really good platform to see what I can eat during Ramadan. So you choose the preferred cuisine, and there's many options. Then you choose if you want to have a specific meal plan according to your weight, or you want to maintain, or you want to lose. You can pick. So male or female. Then you pick, your average height and weight, and it will give you a recommended calories per day. Now, this is all dependent on averages. It can be different to the patient. So if you want more specific things, or example, tips for diabetes, you would have to talk to your family doctor. Then you pick your meals. Again, it's similar to what we went over, but this is one example, right? Having a little bit of vegetable or protein, and then having the carbs, so some rice, and a little bit of 1 snack and some yogurt. There we go. This is another example. So again, it would depend on the information you put in the website, but it gives good suggestions to give us an idea of the portion we need to keep track of. And I think this is it for us today. Any questions? All right, so I'll let Dr. Khan take it from here.
Jazakallah, Hadil. I think we need to be, Hadil, you can share the slide. That's okay. So we need to get away from, that full meal dastakhan to the portion control that we talked about. A few tips that we would like to share. First of all, it's not going to happen in one day in one Ramadan. It does take time, especially the concept of reusing the oil. It took me almost like 5-10 years to wrap my mind around it, because that's how we have raised, we have seen our moms cooking the same oil and putting in the fry pan under the oven, saving it, and then bringing it back. So it will take time. We have to change the mindset of our family, our spouses, and any elderly that living with us, because that's how we've been raised. So slow and steady wins the race. Just focused on one target for this Ramadan and then work on it. We cannot have all. So that is one tip. So pick one thing which you think that family will have less resistance to and apply that. Second thing that I would like to bring, next slide, would like to bring that when we are hungry, we do feel that, we want to eat everything, right? But studies have shown, Adil, if we can go to the next slide. Studies have shown that what usually happens is that when we eat food, there are some people after eating the food. So if you look at this graph, and which makes sense, so this actually tells you that there are two kind of people. One is sort of a little bit struggling with weight, and one is normal weight. When they eat food, so let's say this is 0 to 60 minutes is the time, so 0 minutes they eat food. As soon as the food goes in their mouth, the hunger hormone, which is the ghrelin, unfortunately for people who struggles with weight, the hunger hormone after the first bite rises, and they feel more hungry. While the people who never struggles with weight, miraculously, alhamdulillah, as soon as the one bite comes in, the hunger hormone goes down. And after eating few bites, they feel contented. They don't want to take more roti, more salan, more pakoras, and just one plate is suffice for them. But unfortunately, the people who always struggles with weight, and that's what we have seen in Ramadan, they take one samosa, they then take more and another food, just because the hunger hormone is not settled in. So we know that after good about 10-20 minutes, the hunger hormone will come down. It takes 20 minutes for the hunger hormone to come down. It will come down, definitely. So what we can do about this, because your hunger will come down after 17-hour fast, and we have to comply with this hadith. Next slide. So it has been mentioned 14 years ago what Rasulullah ﷺ has taught Sahaba. So this is a very well-known hadith in Bukhari, that when Rasulullah ﷺ was going towards Khaybar, and after the journey to Khaybar, he felt very hungry. So he asked one of the Sahaba, so it is related by Hazrat Suwaid. He said that Rasulullah asked, bring me food. And at that time, they had only a sawiq. So he was offered sawiq. And how did he eat the sawiq? You know what sawiq is? It's like a soup thing. But even the way he ate the soup, he did it with فَلُقْنَاهُ فَأَكَلْنَا. Like he really chewed it, even that soup, and then he ate it. So if you take your time in chewing your food, if you really take your time in chewing your food, 20 minutes will pass by, and subhanallah, the hunger hormone will come down. So we will not feel hungry. So that what we need to teach our kids, teach our spouses, that even if you had one pakoda, one samosa, you really don't have to go on the second one. Enjoy that one pakoda, the one samosa, even the half of the faluda. If you take your time, endure the taste, savor the taste, your hunger hormone will come down to 0, and you will not feel hungry. So chewing down and eating it slow will give you more benefits. And the very well-known hadith is that the way that Rasulullah ﷺ has taught us to restrict our calories is we just need to eat in a way that can you refresh it? We need to eat in a way that our food, our stomach is like a vessel, and we need to
part it into three. So we have our food, 1/3 food, 1/3 water, and 1/3 with air. Now, current guidelines, when it talks about calorie restriction, the air this is the part where you're doing your calorie restriction. So the Rasulullah told us to put air. Put air means you don't eat anything. So you're basically restricting 1/3 of your calories. And that's what we are supposed to be doing. We need to restrict 1/3 of our calories if we plan to lose weight. And so that's what we need to do. So just keep these few tips in mind. Go slow and steady with whatever the policing you need to do at home. And as well as, try to chew your food and try to restrict the amount that we're eating. So inshallah subhanahu wa ta'ala, we will be able to capture the essence that we need to do in Ramadan. So Jazakallah khair for your time. We do have time, almost 10 minutes to take your questions. So me and Hadil are happy to answer any questions, any suggestions that you have in mind, or any plans that you would like to do this Ramadan. We'll open the mic and I'll follow. Please raise your hands. And anyone? That means if you're not asking questions, that means we did our job and you got all the concepts. Assalamu alaikum, Dr. Saima. This is Dr. Sheikh. How are you? Alhamdulillah. Thank you for joining, Dr. Sheikh. No worries. Our clinic got cancelled, so that's why I'm home. As always, very helpful tips for Ramadan and weight management. Just a quick gist that you can summarize. If I know you've done a very, very good presentation, everything. Just a quick thing. If we were to choose just for the carbs, what healthy choices would we make? Not samosas. Besides samosas, anything else that you or Hadil can recommend? Yeah, I'll ask Hadil to do that. Thank But you. Dr. Sheikh, thank you for coming. If everyone remembered, Dr. Sheikh was the one last year who taught us about chronic disease management. So thank you for joining in. No worries. Hadil, do you want to summarize the complex carbs and the right choices? Yes, I can. Let me try to understand your question more, Dr. Sheikh. You mean fried food items or overall carb? Overall, just not even fried food. If we can skip the fried food, besides the fried food, if people, how somebody needs their sugars, I'm just doing it for our people here, our audience here, that if we are to choose instead of fried food, what carbs can we choose? That's a good question. So the carbs that are most recommended are complex carbs. So what that means is whole grain. So things like brown rice, like bulgur, like couscous. I know these are not popular options in our culture, so that's okay. Maybe whole wheat roti. If that's available, then that would be the ideal one because they have high fiber content, and so it would lower the sugar spike when we eat them, and it would make you more full. So if that's this was helpful. Thank you. What did you have in mind? Yeah. See, but for me, if I put myself in the case scenario, I can't function without carbs. So if I'm given a choice, can I do a piece of bread? Can I do, how we make those dahi baras? Can I just have a dahi bara? Is there? I know you did give us an options, but I was looking for more options. Dara lines you did mention. Some people wouldn't have an option or like time to go in and make their whole meal thing. Just a quick thing, if I were to start off with, I know we are supposed to start off with our protein first, but Hadil answered. That answers my question, Sama. And one more thing, and Noreen, to keep in mind that dahi bara, so that's good to bring because dahi bara is such an integral part in our culture. We mix it with chana. So dahi baras are purely carb. They're the dumplings that we fry. So if we have an option for air fry, so we eliminate the fat, but still it's carb and it's a refined carb. So if we want to take it, just be very conscious of the amount of dahi baras that we're taking, even if it's fried, because it is an instant carb. So if you're in habit of doing it every day, is it a possibility to do every other day? So dahi bara will be a refined carb. You can still have your roti. That's an option. So roti is carb.
So can we substitute if you're having roti and not have our desserts and things like that? Because we need to make sure sugars comes under the umbrella of carbohydrate. Don't forget this. If you're having faluda, it is still carbohydrates. If you're having dahi bada, still carbohydrates. If you're having sugars and add on sugar, it's still under the umbrella of carbohydrate. So just be very mindful of the macronutrients that you consume. Make sure you have balance. You have protein, carb, and fat, and don't forget veggies. Okay, makes sense. Jazakallah. Exactly. Anyone? So Mariam's question. So now I'm going to take some questions. So Hadil, Yes. so there's a question here. If someone's been advised to watch diet due to very high cholesterol, what are some good choices? So this makes us go back to our fat slide. Let's go back. Thank you. It's a very good question about, how we can, because when we tend to go no carb or less carb or keto, then unconsciously we kind of are going to that range of high fat, right? No, exactly. So one thing to keep in mind is that cholesterol comes from animal sources only. So it would be helpful if we include more vegetables and plant-based proteins, so like lentils, dan, and chickpeas and all of that in our diet. So that's the number one thing we can work on for right away. Now, in terms of high-fat foods, again, this slide helps kind of summarize. So any trans fats we want to avoid, and these usually come from something if we're buying from outside. If we're reusing the oil, it can create more. So being very careful with fried foods and kind of junk foods we can buy from outside. The next part would be focusing on saturated fat. So limiting where we can. For example, can I make my egg with olive oil instead of butter? That's a small change I can make, right? Or if I'm making my roti, I don't need to put ghee on it. That's something I can just leave out. So making very small changes will help a long way and increasing your vegetable intake. Now, the other important thing is exercise, because that's another way we can keep our body moving. So exercise becomes very important if we're focusing on some disease management, and it's important to keep the routine consistent. I hope that helps. Jazakallah khair. And it's a follow-up questions from the same lady that asked about the high cholesterol. So the question is, are there any ready-made available good naans available, or should naan be avoided? So are there good naans, or should we avoid naan altogether? Or how about this wheat-based naan or wheat-based roti? Are they okay to have? 3 questions here, Adil. Yes, I'll try to answer one by one. So as Dr. Khan was talking in the beginning, there is no all in or all out, right? What we decide to do has to be something sustainable and something that we can live with for a long time. So if you're able to cut out naan and you have no problem, for the rest of your life, all the weddings, you don't have a craving or want to eat it, then sure, it can work for you. But realistically, we don't want to cut it out. We can reduce our portion. If it's ready-made, there's no brand that comes to mind, but we have to start reading the nutrition label. So anything that we buy has a nutrition label in the back, and looking at the fat percentage will become very important. So that would be the tip to look out for. Okay, so I just want to add 2 points to that. The first is the concept of halal versus tayyib, right? So the roti and naan are both halal, alhamdulillah. But out of these two, which one is more tayyib? Because Allah made both roti and naan, halal for us. But out of these is more which one is healthier? And of course, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati mimma razaqnakum. So we, as being ordered, we will try to go for more tayyib option, which becomes a roti. Now in roti, you have to understand white versus the brown or wheat. The calorie in the brown and the whole wheat might be more just because the fiber is added, but once the fiber is added, it kind of reduces the work that the carb does, so you have less carbs into it.
In another ways, both are okay. But if you have an options and if you're not limiting yourself, the whole wheat is better. So answer to your question, between roti and naan, roti is a better choice. Out of roti, whole wheat versus whole naan, the calorie might be the same or more, but naan gives you more fiber. The whole wheat will give you more fiber. So the white is okay too, but the only advantage would be you get more fiber. So if you don't get fiber from any other source, whole wheat roti is okay. So it doesn't mean that white roti is bad, right? So following another question that was brought to us, is it okay to do keto diet in Ramadan? Hadil. It is I think Maryam. yes, talking about similar points. So again, the question becomes sustainability. If you're doing the keto diet because, you know, a dietitian or someone recommended it to you, then it's best to talk with them. But if you were doing it on your own and you want to continue Ramadan, you have to think about the idea of sustainability. Is it something I can continue to do for even after Ramadan, right? Because the keto diet can be, you know, if we're following it by the book, then it's a very low carb. So we might not have the energy in Ramadan to sustain our day. And we might have, you know, issues with constipation or something because we're not getting the fiber from the carbs and we're eating for a very short period of time. So you have to ask yourself, is it something I can continue to do, or is there a lot of barriers in my way, right? Okay. So just to tell everyone is that when you're healthy, and if your liver, kidney, alhamdulillah, all the organs are working, I mean, everything you do, I mean, we can fast for 48 hours without food and water. Alhamdulillah. There will be no issue. We will not get dehydrated. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has made obligated fast on the people who are healthy, because Allah subhanahu wa ta'ala knows that our kidneys, our liver, our blood, everything works fine. Limitation are those who are sick, because we know their hypothalamus or other regulatory mechanism does not work. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has put a limit and options to people. So you can even do keto diet. That's not a problem. You need to just make sure you're hydrated. But the issue here is that maintenance. Would you be able to keep it? That's what Hadil said. Would you be able to keep it for long term? And again, if your concept is that I'm going to omit carbohydrates, you're putting a condition to yourself, is that sort of a partial haram on you, that no, I don't want to have keto diet. So make sure whatever you're doing, your intentions are very well cleared. Am I thinking a little bit haram on myself? So no food is haram. You are just limiting it partially just because it is tayyib and halal, not haram. So if this concept is very clear, and if you have a concept in mind that I would like to adopt tayyib, and I think that will make our lives more easier, more sustainable, and even after Ramadan. But don't forget, Ramadan is 1 month and we have 11 months ahead of us that we need to do. Ramadan gives you kickstart for the next 11 months. Can you do the thing that you're doing in Ramadan for next 11 months? So I'm going to stop at this thought and ask for our host to that we are good to leave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So thank you for your time. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Samia and Sister Samia, mic is yours. Jazakallah khairan kaseera, Dr. Saima and your team. It was very beneficial workshop, and I hope everyone who attended, they would like to forward the link. I have posted link for YouTube. So do forward it so that other people can benefit too. Jazakallah khairan kaseera. So we will starting our Mirajina Marna class in the same room soon. So stay with us.
Allah Akbar, Allah السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے باب شروع کیا تھا جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. سیدنا عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. کون تھے یہ؟ عمر بن ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے. کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، کبھی ادھر سے کھا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے، یعنی کہ دوسرے کے آگے سے انسان کچھ اٹھا کے کھائے. چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت پر قائم رہا، یعنی اسی ہدایت کے مطابق میں نے کھانا کھایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو صحیح کھانے کے آداب اور ایٹیکیٹس بتا دینے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کے جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے. عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بچہ کھیل کود رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا یا کچھ اور کھانے کی چیز دے دی، وہ بچپن سے ہی گھوم پھر کے کھا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، پھر وہ عادت ہو جاتی اور بڑے ہو کر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی کھانے کی جو بھی عادتیں شروع سے پڑ جاتی ہیں وہ جب تک اس طریقے پر نہیں کھاتا اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی. یعنی اگر کسی کو لیٹ کے کھانے کی عادت پڑ گئی یا بیٹھ کے یا الٹے ہاتھ سے یا پھر بہت زیادہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ عادتیں قابو میں نہیں آتی، ان کو بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. وحشی بن حرب اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. یعنی برکت کا مطلب عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا شاید باہر زیادہ ہو جائے گا، مانا اس کا یہ کہ جو کھایا ہوگا وہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بعض اوقات تھوڑی سی کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں تو آپ بہت کنٹینٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بہت کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کچھ کھایا نہیں. تو اس میں جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے اور بیٹھ کر کھایا جائے اور اکٹھے ہو کر کھایا جائے. الگ الگ کھانے سے بھی انسان کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں یا مل کے کھاتے ہیں تو ایک خوشی سی بھی ہوتی ہے نا، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور انسان کو صرف جسمانی بھوک نہیں ہوتی، اس کو ایک روحانی بھوک بھی ہوتی ہے یا ایک ایموشنل بھوک بھی ہوتی. تو جب والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کھانے سے ایک اطمینان اور ایک خوشی نصیب ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر شروع میں پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو پڑھ لے. بسم اللہ فی اولی و آخری، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے.
حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک چھوٹی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، یعنی ایسے کوئی پش کر رہا ہے، وہ آگے آگے آتی جا رہی. اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کھانا نہیں لینے دیا. پھر ایک بدوی آیا، گویا اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. چنانچہ اس بچی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ شیطان اس بدوی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا، آپ عام طور پر نوٹس کریں، کوئی پارٹی ہو، شادی ہو، دعوت ہو، خاندان میں لوگ اکٹھے ہوں یا گھر میں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کھانا لا کر رکھیں تو ایک دم بچے کیا کرتے ہیں، ہاتھ مار دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ گرا دیتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، خصوصاً سیلڈز میں سے یا ایسی چیزیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں جس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات جیسے بہت لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، جیسے خاندان کی کوئی دعوت ہے یا شادی ہے کوئی، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چونکہ فاسٹ موونگ ہوتے، تیزی سے جاتے ہیں اور جا کے کچھ نہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کی خاص طور پر احتیاط کیجیے کہ جب کھانا کھلے تو کوئی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر ہاتھ نہ ڈالے. اگر ابتدا بسم اللہ سے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کھانے میں برکت بھی ہوگی اور وہ صرف غذا نہیں بلکہ طاقت اور صحت کا ذریعہ بھی ہوگا. نکالتے وقت بھی پڑھی، وہ تو مومن ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے. اور اگر بچے آگے ہاتھ بڑھائیں بھی تو یہ سوچ کے کہ اچھا بچے ہیں کوئی بات نہیں، لینے مت دیں، روک لیں، ان کو ہاتھ پکڑ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں تو پھر ان کے لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں بچوں کی تو بات دور رہی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھلنے سے پہلے ہی یا چلتے پھرتے ادھر سے سیلڈ اٹھا کے منہ میں ڈالیں گے، پلیٹ میں بھی کچھ نہیں ڈالیں گے، ادھر سے کچھ اور منہ میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد سارا کچھ دیکھ داکھ کے پھر آخر میں آ کے لینا شروع کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہی معیوب قسم کی حرکت ہے. کسی نے آپ کو بلایا ہے، اب وہ جو بھی دے، جو بھی پیش کرے، اسے خوشی سے اور شکر گزاری کے ساتھ کھا لے. اگر آپ کو پسند نہیں، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ چھوڑ دیں، نہ اس میں نقص نکالیں اور نہ ہی بلا وجہ دوسری چیزوں کا مطالبہ کریں اور نہ ہی پھر اس قسم کی چلتے پھرتے معیوب حرکتیں کریں، کیونکہ ہمارے اعمال بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ایسی سب چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. سازا بازاروں میں بعض اوقات چلتے پھرتے لوگ جیسے چپس والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا دانے بیچنے والا بیٹھا ہوتا ہے، تو میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایسے اٹھا کے ایک چپس کھا لیا، یا خرید ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایک ایک لے کے کھا بھی رہے ہیں نا. یعنی خرید بھی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی شروع کر دیں. جی. ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ یعنی مہنگا بھی ہے، اور تھوڑا سا لیں گے اور باقی ایسے ادھر سے اٹھا رہے ہیں ادھر سے، اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر کسی کی مرضی کے بغیر، مالک کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لینا حرام ہے. وہ جی بالکل. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا بناتے بناتے بیچ میں سے کچھ کھانے لگ گئے، کچھ چاٹنے لگ گئے، ادھر انگلی ڈالی، کچھ ادھر ڈالی، اور سیلڈ بنایا تو وہ کھانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی وقت کی کمی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ آپ کو دوبارہ بیٹھ کے کھانے کا موقع نہیں ملے گا، تو ایک الگ بات ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو انگلیاں ادھر ادھر ڈال کے یہ چک وہ رکھ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اور چلتے پھرتے کھانا، یہ معیوب حرکتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے لیے فارس اور روم کی سرزمین ضرور فتح ہوگی اور کھانے کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اللہ کے نام کا ذکر نہ ہوگا. لیکن انسان کے اندر بیسیکلی جو لالچ ہے نا، وہ اس کو اندھا کر دیتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ پھر بھی صبر سے رہتے ہیں، وہ پھر بھی انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جن کو بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے عموماً وہ انتظار نہیں کرتے، اور پھر اس جلدی میں اور لالچ میں اور پھر اس فکر میں کہ کوئی اور نہ لے جائے میری پسندیدہ چیز، اللہ کا نام بھول جاتا ہے.
ویسے بھی دنیا کی کثرت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے انسان کو. چوئنگم جو ہم کھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب چو کرتے رہتے ہیں نا مسلسل، تھوڑا سا جوس ہوتا ہے جو شروع میں بس چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہم کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے نا وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے جیسے آپ اصل کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ کئی گھنٹے ایک ختم ہوتی ہے دوسری منہ میں ڈالتے ہیں تیسری ختم ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے اور وہ پیٹ کو کسی ٹائم ریسٹ نہیں ملتا. اور پھر یہ الٹا لیٹ کے بھی ہر حال میں، حتیٰ کہ واش روم گئے وہاں بھی منہ چلتا رہا. اس دن پڑھا تھا نا کہ 1 گرام کا 10واں حصہ بھی اگر انسان منہ میں ڈالتا ہے تو پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو ریسٹ ملتا ہی نہیں. دل سخت ہو جاتا ہے. کھانوں کی کثرت جو ہے وہ غفلت کے ساتھ ساتھ دلوں کو سخت بھی کرتی چلی جاتی. کہیں یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہی سو جائے تو اس سے واقعی انسان کا جو ہارٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جی. جو ہمارا اسٹمک ہوتا ہے وہ ایسیڈک نیچر ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہماری پروٹینز ہوتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے قدرتی طور پہ وہاں پہ ڈائلوٹ سا HCl پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ اس کھانے کو جو ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے، جس کی وجہ سے پروٹین ایزیلی ڈیزالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم چوئنگم کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تو جوس جاتا ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے اس کے بعد ہم جو چوئنگم کو چباتے رہتے ہیں وہ HCl قدرتی طور پہ نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے السر پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. وہ اسٹمک کی جو والز ہوتے ہیں ان کو زخمی کر دیتا ہے. کیونکہ اگر اس میں کوئی سالڈ فوڈ نہیں ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ اسٹمک کی وال کو ڈائجسٹ کرنے لگے گا. آپ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا اور اس کے اندر ڈالا ہوا کچھ نہیں. اسی طرح بچوں کو جو نپل دے دیتے ہیں، نپل کہ وہ خاموش رہیں، اگر رونے لگیں گے تو وہ فیڈر کا ٹائم تو نہیں ہوتا تو وہ ویسے ان کے منہ میں نپل لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی جی ان کا بھی سسٹم ایکٹیو رہتا ہے نا، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ زبان سے اور دانتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا، تالو سے زبان، دانت، حلق. ٹھیک ہے آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ یعنی سب کا رزق ہے تو میرا کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہاں سے تمہارا رزق ہے، وہاں سے تم کھا سکتے ہو، وہ اس کے لیے حلال ہو گیا. پھر ہے وقت پر کھانا اور جوش ٹھنڈا ہونے پر کھانا. اسماء بنت ابی بکر جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا. پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کھانا زیادہ برکت والا ہوتا ہے، یعنی جس کا ابال ختم ہو جائے اور اس کے اندر کی بھاپ ختم ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک اس کا جوش نہ چلا جائے. یعنی جیسے ہنڈیا میں پکتا نا تو اس کے اندر گڑگڑاہٹ سی ہوتی ہے تو اسے فوراً ہی نہیں کھانا شروع کر دینا چاہیے بلکہ ویٹ کرنا چاہیے. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تو طاقت نہ رکھے. تکبر نے ہی اس کو یہ بات ماننے سے منع کیا تھا. پھر وہ شخص اس ہاتھ کو زندگی بھر اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ ہی کچھ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. ضرورت پڑنے پر چھری چمچ کانٹے سے کھانا. عمرو ابن امیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر اس سے کھا رہے تھے. یعنی بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر یعنی چھری سے کھا رہے تھے. پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے، چھری رکھ دی، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. یعنی عام گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے. پھر گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھانا. یعنی آپ نے گوشت اٹھایا اور اس کو بائٹ کر کے کھانے لگے، ہاتھ سے نہیں توڑا بلکہ دانتوں سے توڑا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے. آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا. آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، کیونکہ بعض دفعہ وہ سخت ہوتا ہے، ہاتھوں سے ٹوٹتا نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر گھسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں دانتوں سے بھی کاٹ سکتے ہیں گوشت کی بوٹی کو. کھانے کے اطراف سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ، درمیان سے نہیں کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. اچھا برکت کیا ہوتی؟ برکت کا لفظی معنی کیا ہے؟ 2 معنی. ایک ہے لازم ہونا، چمٹنا، اسی سے ہے برکت البعیر،
اونٹ بیٹھ گیا، یعنی اس کی پیٹھ زمین سے چمٹ گئی، وہیں جم گیا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھوتی کا، بڑھنا، زیادہ ہونا، نشو و نما پانا. تو کھانے کے اطراف سے شروع کرو، سائڈ سے، بیچ سے نہیں، کیونکہ بیچ میں برکت اتر رہی ہے. اور سائڈ سے کھاتے 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 جب انسان وہاں پہنچے گا تو پھر کھانے سے ایک تسلی بھی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا کھانے لگے تو پیالے کے اوپر درمیان سے نہ کھائے بلکہ نیچے کی جانب سے کھائے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائڈ پر ہوتی ہیں اور بعض اوقات اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو اوپر سے نہیں بلکہ سائڈ سے کھاتے کھاتے یا نیچے سے لینا شروع کرے. جیسے کیک ہے، تب یہ نہیں کہ ٹاپ سے سارا چیز اتار کے آپ کھا لیں، تو اس کو ایک طرف سے کھانا شروع کریں. عبید اللہ بن علی بن ابو رافع اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کھانے کی چوٹی سے کھایا جائے، کون آئس کریم کی طرح، یعنی ٹاپ سے نہیں کھانا شروع کریں. آپ اس کو ناپسند کرتے تھے. پھر اپنے سامنے سے کھانا، جیسے عمر بن ابی سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے. حکم بن رافع بن یسار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ کی انگلیاں مبارک اپنے آگے سے تجاوز نہ کرتی تھی. آگے سے تجاوز کا مطلب کیا؟ کہ کھانے کو کراس کر کے یا کھانے کو اوپر سے پار کر کے دوسری طرف سے نہیں، بلکہ سامنے سے. پھر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانی کھجور پیش کی گئی تو آپ اسے کھول کھول کر اچھی طرح جائزہ لیتے اور سسریاں نکال دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کھجور کے اندر سسریاں پڑ گئی ہیں تو اس کو پھینکنا نہیں، ضائع نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا، سسری نکال دیں اور اس کو دھو کے صاف کر کے کھا لیں. کھانے کی چیز اگر کوئی گر جائے تو بھی اسے صاف کر کے کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے. ہر آدمی کے پاس ہر کام میں موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہے صاف کر کے پھر اسے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملے گی. آخر اس میں کیا وجہ ہوگی؟ سونے چاندی میں کھانے پینے سے کیوں روکا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ تکبر. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا. اور یہ سونا جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے اور اس سے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں. ایک سونے کی بالی بنانا ہی اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس کی پلیٹ بنا رہے ہیں یا گلاس بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہی کام شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کہ سارا سونا تو لوگوں کے کچن میں آ جائے گا اور بزنس کہاں سے ہوگا، پھر باقی کام کیسے ہوں گے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں نے چاندی کے اندر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے یا ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پھر اس میں پانی برکت کے لیے ڈال دیتے ہیں، پھر اسی میں سے پی لیتے ہیں. تو ایسے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سخت وعید ہے. کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹنے اور پیالہ صاف کرنے کا حکم دیتے اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مادی چیز ہی کھانے کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ہے اس برکت کی شکل میں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس لیے برتن کو صاف کر لیا جائے. کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے سے پہلے چاٹنا یا چٹوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ نہ پہنچے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے. یعنی جیسے بچے اپنا خود نہیں چاٹ سکتے تو آپ ان کا چاٹ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں پہنچتے تھے جب تک اس کو چاٹ نہیں لیتے تھے. پھر کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے.
سیدنا خالد بن ولید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے. اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے تو آپ نے اس سے ہاتھ روک لیا. خالد نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ ہماری سرزمین عرب کا جانور نہیں، اس لیے میری طبیعت اس سے پرہیز کرتی ہے. پھر خالد نے اسے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. حدیث تقریری کی بھی مثال ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا. مل کر کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. اور اب تو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس کی تدبیر کرتے ہیں کہ کھانے والے زیادہ نہ ہوں، یعنی زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کھانے والے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک اشعری لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اسے آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. یعنی اگر تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے تو سب کو ایک جگہ کر لو جیسے ون ڈش ہوتی، اور پھر اس کو سب کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا کھانا چکھا جائے، جو آپ کے سامنے اسے کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. کھانے میں اور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کوئی چیز کھانے میں ڈال کر اضافہ کر لینا. جابر بن طارق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس کدو پڑے ہیں جن کو وہ کاٹ رہے تھے. میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے، مزید ویجیٹیبل ڈال لی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبرگیری کرو، یعنی اس کو بھی کھلاؤ. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو کہ یہ زیادہ وسیع اور پڑوسیوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت کھانے میں شوربہ لازمی ہوتا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ جو کھانے کے ٹرینڈز ہیں اس میں ڈرائی فوڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے. پھر آنے والوں کو کھانے میں شریک کرنا. انس بن مالک جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا، ان سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا میں روزے سے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے میری جان کا افسوس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا، کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ میں نہیں کھاتا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محیایا میری زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں، ان تمام کرنے والے کاموں پر ہماری زندگی مشتمل ہوتی. اگر یہ کام جو ہم کرتے ہیں دن رات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی. تبھی ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے شمار ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام خواہ دنیا کے ہوں یا سراسر عبادت کے، مثلا نماز روزہ وغیرہ، یا پھر کھانا پینا سونا جاگنا، ان تمام میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی. خالصتاً دنیا کے کام وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو جائیں گے. اس طرح ایک مومن اپنی اچھی نیت اور سنت کے مطابق مختلف کاموں کو کر کے اپنی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا لیتا ہے. کل ہم کھانے کے آداب اور احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا. ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں. آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی اگر بھوک لگی ہے اور کسی نے آفر کیا ہے تو اسے کھا لو بغیر جھجک کے. ہاں، کھاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے. دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسی لیے مل کر کھاتے ہوئے کوئی چیز
دگنی نہیں لینی چاہیے، 2 عدد نہیں لینی چاہیے جب تک کہ دوسرے سے اجازت نہ لے لی جائے. حدیث میں آتا ہے جبلہ بن سہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی. عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، جب ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، ایک ہی کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، نہیں ایک ہی دفعہ 2 اٹھا کے 2 منہ میں اکٹھی نہ ڈالو. ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو لالچ کی بنا پر یا پھر جلد بازی میں. تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، خصوصاً اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہوں تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں. پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے. مثلا اگر جلدی اور واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر کیا ہے، دوسرے سے پوچھ لیا جائے، بغیر اجازت کے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا یا بڑا کسی کا حق مارنا درست نہیں. اور یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے، سب کا حق ہے ایک ایک لیں، لیکن اگر کسی کو دوسری دفعہ لینے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں دوسرے کی رضامندی کے ساتھ. اس میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے کھانا کھانے میں ایک معیوب حرکت یہ ہے کہ ہم جہاں جس وقت کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں. اس طرح دن میں کئی بار مختلف لوگوں کو اس حرکت سے تنگ کرنا بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، خصوصاً جب ہاسٹل وغیرہ میں سب مل کے رہ رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا گھر کی طرف سے اگر کچھ لائے ہیں تو 200-300 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر سب میں بانٹیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کے پاس جانے سے گریز کیا جائے، یعنی اس کو کھانے دیا جائے، الا یہ کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے یا پھر ایسا ٹائم ہے کہ جس میں سب مل کے کھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے پھرنا یہ بھی ایک معیوب حرکت ہے. اکٹھے کھانے کے جو آداب ہے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کی ابتدا بڑوں سے کی جائے. مثلا گھر کے اندر اگر سب بیٹھے ہیں ٹیبل پر یا جہاں بھی دسترخوان پر تو بسم اللہ پڑھ کر جو سب سے بڑا ہو وہ شروع کرے، اس کو نکالنا یا ڈالنا یا لینا، یا سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے. کل ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو اچانک ہی کھانے کے اندر ہاتھ ڈال رہی تھی اور جیسے کوئی اس کو پش کر رہا تھا اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ شروع نہ کر لیتے اور اس میں ہاتھ نہ ڈالتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا ہاتھ کھانے میں جب تک نہ ڈالتے اور آپ اس میں سے سب سے پہلے نہیں لے لیتے تھے تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مثلاً پینے کی ہے اور سب کو دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ خود پیتے اور اس کے بعد پھر دائیں جانب سے شروع کر لیتے. تو اس لیے کوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا. ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اسے دوہا، پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا، یعنی دودھ اور پانی کو ملا لیا، ڈرنک بنا لیا. ابو بکر آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے. ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا. جب آپ پی کر فارغ ہوئے، یعنی پہلے آپ نے خود پیا تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ ابو بکر کو دیں، لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے تھے. تو آپ نے پہلے دیہاتی کو دیا اپنی دائیں طرف. پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، یعنی دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں، بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے اور 3 مرتبہ انہوں نے اس بات کو دہرایا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ہاں تشریف لے گئے، آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور ساتھ بکری تھی اس کا دودھ دویا اور اس کی لسی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. آپ نے خود پیا پہلے، پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے شروع کیا، حالانکہ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ دیہاتی تھا. تو حضرت عمر بیچ میں انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، یعنی ان کا مقام مرتبہ اس دیہاتی سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے اور آپ نے دائیں جانے والے سے ہی آغاز کیا، انہی کو پہلے دیا. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے. جب ہم ان مینرز کو، ایٹیکیٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپا دھاپی، بھیڑ، نہ کسی بڑے کا ادب نہ کسی چھوٹے کا لحاظ، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے نہ کوئی احترام ہوتا ہے.
اور نہ ہی ان کے پھر کوئی باقی امور بھی درست ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو. تو اب اس میں حضرت ابوبکر کا ویسے تو مقام بڑا ہے، لیکن چونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں ادب کچھ اور ہے، یہاں کا سلیقہ کچھ اور ہے. ہاں کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور صاحب خانہ آئے اور انہوں نے آغاز کرنا تھا تو وہ پھر ابوبکر سے کرتے، وہاں سے آغاز کرتے، پہلے ان کو سرو کرتے. لیکن چونکہ آپ اس مجلس میں خود موجود تھے، آپ ہی نے پانی بھی مانگا تھا، سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو طریقہ سکھایا وہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنے کا تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرونگ میں کوئی دیہاتی نہیں، اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ، تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، کبھی کبھی خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے. اس روز کی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ عام طور پر خادموں کو الگ ہی دیتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں خود اپنی مرضی سے کھانے کے. وہ مالک کے سامنے یا بڑے کے سامنے بیٹھ کے جھجکیں گے، صحیح طرح کھا نہیں سکیں گے. لیکن کبھی ساتھ بھی بٹھا لیا جائے تو حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. مسجد میں کھانے کا جواز. عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھا لیا کرتے تھے. یعنی اگر دسترخوان بچھایا ہوا، سفرہ بچھایا ہوا ہو اور مسجد کا فلور یا کارپیٹ، اس پر گھی اور دیگر ہڈیاں وغیرہ یا کھانے کے ذرات نہ چھوڑے جائیں تو مسجد میں بھی کھانے میں حرج نہیں. لیکن عام طور پر لوگ چونکہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر مسجد کی جو اوور آل فضا ہے وہ خراب ہو جاتی، خصوصاً اگر بند دروازے کر کے لوگ کھا رہے ہوں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز شروع ہو جائے تو پھر نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اور خصوصاً باہر سے آنے والی نمازیوں کو، جو تو اندر بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ان کی تو اور بات ہے، لیکن جو باہر سے آئیں گے انہیں مسجد میں خوشبو آئے گی اور ان کی نماز میں بہت خلل ہو جائے گا. جسے حسب موقع اور سچویشن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. 12 رخصت ضرور موجود ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں گوشت کھایا جو بھنا ہوا تھا، پھر ہم زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے ہاتھ پہنچ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا. مطلب یہ کہ فلور جو تھا وہ مٹی کا ہی ایک طرح سے تھا، کیونکہ نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے وہیں پر ہی ہاتھ صاف کر لیا. مٹی میں اگر کنکریاں جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اگر اس کے اندر تیمم کیا جائے یا ویسے اگر تھوڑا بہت کچھ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسجد نبی اس دور میں اس کی چھت جو تھی وہ تنکوں وغیرہ کی تھی، اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو دوبارہ بالکل صاف کر دیتی ہے، یا کھلی ہوا یا فضا. اصل جراثیم پلتے ہیں کہاں پر؟ بند جگہوں پر. اب اس سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کہ کھانا کھا کر کارپیٹ سے ہاتھ صاف کر کے آپ نماز شروع کر دیں. ہاں اگر آپ مثلاً باہر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، گھاس وغیرہ ہے یا کہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس وہاں پانی نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں، کوئی پتے ہو، مٹی ہو، کوئی اور چیز ہو. کھانے کے بعد کھجور کھانا، اس سنت پہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ مجھے گھر میں نہ ملے، آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی. ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر سرید بنا رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا، یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ میں آپ کی طرف کرنے لگا. جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے. میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھجوریں کھائیں اور تقسیم کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے، یعنی بچا کے نہیں رکھی، سب کو دے دی. تو یہ تھے کچھ کھانے کے آداب. اب ہیں پینے کے آداب. کچھ تو کھانے کے ساتھ ہی پینا بھی ہو جاتا ہے، لیکن الگ سے بھی ڈرنکس وغیرہ یا پانی پیتے ہیں آپ تو اس کا کیا طریقہ ہے. کھانا تو دن میں ایک آدھ دفعہ ہی کھایا جاتا ہے لیکن پیا کئی بار جاتا ہے. سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو یہ شیطانی طرز عمل ہے ایک طرح سے. اب آپ دیکھیے کہ سراسر ایک دنیا کا کام ہے کھانا پینا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے.
لیکن اس میں بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ کچھ دکھایا تھا، وہ کچھ بتایا تھا جو ایک عام انسان کو نہیں پتا، ہم اس بارے میں جاہل ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کیا بات ہے، تھوڑی سی چیز ہے تو بائیں سے کھا لیں، دائیں سے کھا لیں، پی لیں، کیا فرق پڑتا ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے مگر پانی الٹے ہاتھ سے پئیں گے. اچھا، ایک اور ڈھنگ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑیں گے اور دائیں ہاتھ سے بس ٹیک دے کے یہ شرط پوری کر دیں گے کہ دائیں ہاتھ استعمال ہو، یعنی پیئیں گے اس طرح ساتھ یوں کر لیں گے. اب آپ بتائیے کہ صرف یہ ہاتھ یہاں رکھ دینے سے کوئی یہ دائیں ہاتھ سے تو پینا نہ ہوا، یہ تو دونوں ہاتھوں سے یا کہیں یا پھر پی تو آپ اسی سے ہی رہے نا، الٹے سے پی رہے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ شیطان کے دوست نہ بنے، شیطان کے طریقے پر عمل نہ کریں. قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ٹھیک. مشکل اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے جب کھانا کھاتے ہیں تو سالن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. اب گلاس کرسٹل کلیئر ہیں، اگر ان کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے کنکریوں سے ہاتھ صاف کر لیے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زائد کھانا لگا ہوا ہے تو آپ 3 انگلیاں ہیں اسے تھوڑا سا آپ چاٹ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے لیں یا تھوڑا سا آگے کر کے پکڑ لیں، انگلیوں کا حصہ بچا لیں جہاں گھی وغیرہ زیادہ لگا ہوا. اول تو یہ کہ اگر آپ طریقے سے کھائیں گے تو پورا ہاتھ تو گھی میں نہیں ہوگا نا، 5 انگلیاں گھی میں. ایکچولی یہ اتنی ساری جب چیزیں آ جاتی ہیں تو کسی ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. وہ ایک پورا ایک بگر پکچر میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تب آپ ان پہ عمل کر سکیں گے. کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کیسے کھائیں، اور پھر کس طرح پکڑیں، کس ہاتھ میں پکڑیں، یہ سارا ایک پلان ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں. ویسے بھی ٹیبل سیٹنگ جو کرواتے ہیں تو اس میں بھی لیفٹ سائڈ پہ گلاس رکھا جاتا ہے، اور جو ہوٹلز میں بھی کھاتے ہیں تو وہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ ہو، تو یہ ٹرینڈ بھی چینج کرتا ہے. اس میں چلے رکھنے کی حد تک آسانی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر رائٹ ہینڈ پر درمیان میں پلیٹ میں اگر آپ نے چاول یا روٹی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ سالن ہے تو روٹی توڑ کے رائٹ ہینڈ پہ سالن لگانے میں آسانی رہتی. یہیں گلاس اگر بیچ میں ہی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تو اور پانی کا بھرا ہوا ہے تو وہ بے احتیاطی میں باتوں میں گر بھی سکتا ہے. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور سالن کے بعد آگے بھی رکھ سکتے ہیں. جی. جو لوگ زیادہ تر فورک اور نائف سکھاتے ہیں تو فورک لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے اور نائف رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے، تو وہ بھی سارا کھانا لیفٹ ہینڈ سے جاتا ہے. بالکل. حالانکہ اگر آپ پریکٹس کریں تو بائیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایک ہی دفعہ کاٹ کے رکھ لیں، کام ختم کریں اور پھر آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. ایک طرح کو ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کشتی کرنا. جیسے لگتا ہے کہ گلاس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے پکڑ لیتے ہیں، لیکن جوس کے ڈبے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ موسٹلی لیفٹ میں ہی پکڑ کے پی جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ایک سٹائل بن جاتا ہے. اور پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، وہ ان کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے. اگر آپ کسی کو دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اتنا سٹائلش نہیں لگے گا، اگر بائیں سے دیکھیں گے تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا. تو پھر لوگ عموماً سٹائل پہ جاتے ہیں. جی. اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آفٹر دا برتھ 2 ایئرس تک ہر انڈیویجول میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ ٹریننگ لے لے یا لیفٹ ہینڈ ٹریننگ لے لیں، لیکن مدرز اس چیز کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو رائٹ ہینڈ میں پکڑانا ہے. تو زیادہ تر بچوں کو پھر بعد میں یہ بلیم کر دیا جاتا ہے یہ تو ہے ہی شروع سے لیفٹ ہینڈیڈ. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، محنت نہیں کی جاتی. لہٰذا میں نے تو دیکھا اکثر ہی بچے، یعنی میں نے جب کسی بچے کو کچھ پکڑانا چاہا اس نے لیفٹ ہینڈ ہی آگے کیا. تو کچھ مائیں کانشیس ہوتی ہیں، وہ پیار سے پھر گھما کے دایاں آگے کر دیتی. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں الٹی سائڈ پہ بچوں کو اٹھاتی ہیں گودی میں، شاید رائٹ ہینڈ سے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. اب الٹے ہاتھ میں جب وہ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا لیفٹ ہینڈ آگے ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی چیز ان کو دینی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایزی ہے، وہ لیفٹ ہی آگے بڑھا دیں گے. تو اسے بچے کا نہیں قصور. اب وہ جب 10 دفعہ لیفٹ بڑھا رہا ہے، ایک دن میں آپ دیکھیے کہ ماں نے اگر 2 گھنٹے بھی اس کو اس طرح اٹھایا اور اس نے لیفٹ ہینڈ سے ہر چیز لی دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے لیفٹ ہینڈ کے مسل جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ویک ہوگا. لیکن جو کانشیس مدرز ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ گھما کے بچے کو واپس رائٹ ہینڈ میں ہی دیں گی. تو بچہ ہر دفعہ جب یہ سیکھے گا نہیں رائٹ ہینڈ دن میں کئی بار، تو خود بخود عادت ہو جائے گی، پھر مشکل نہیں رہے گی. I'm left-handed, تو مطلب it took a lot of effort. My parents بار بار آمنا لیفٹ ہینڈ نہیں رائٹ ہینڈ، یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. اٹس ویری نیچرل فار لیفٹ ہینڈ پیپل کہ آپ
لیفٹ ہینڈ زیادہ جان ہوتی ہے، پر وتھ پریکٹس مطلب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. میرے خیال میں پانی کو ہم الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہے جلد بازی ہے. ہمارے کافی زیادہ کام جلد بازی سے. اور جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ اس کا ٹرک ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام کروا لے جلدی میں، اور ہم اس کے اوپر چونکہ کور کر لیتے ہیں کہ جلدی ہے تو اس وجہ سے چلو خیر ہے. اور اصل بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد بس ٹھیک ہے ہم کچھ بھی ہیں. لیکن اگر ہمارا دشمن ایک کام کر رہا ہے، شیطان دشمن ہے نا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، تو پھر کبھی بھی ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ جو چیز ہمیں شیطان کہتا ہے وہ کریں. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوائی پی ہے؟ میں نے کہا نہیں پی سکی. کہنے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ صحت مند نہ ہو اور پھر آپ وہ نہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہاں، اس طرح میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. کہتے شیطان بلواتا بھی ہے، قرآن میں ہے نا، شیطان بلواتا بھی ہے، وہ سستی بھی ڈالتا ہے، وہ چیز کو کہتا ہے سو واٹ، بعد میں صحیح پھر صحیح. انہوں نے بہت اچھی بات اپنی شیئر کی. کہتے جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے اور میں اس میں سستی کرنے لگتی ہوں تو میں باقاعدہ شیطان سے مخاطب ہوتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کرنا ہے اور میں نے کر کے دم لینا ہے. کہتی کہ بعض اوقات میں نے اتنے ناگوار کام اپنی مرضی کے خلاف کیے اور جب میں نے کر لیے تو میں نے کہا شیطان اب تم ہار گئے، اب چلے جاؤ، جاؤ جاؤ شاباش، چلے جاؤ یہاں سے. اور کل یہ جو حدیث میں نے پڑھی کہ ہر جگہ ہر وقت شیطان ساتھ ہے، ہر جگہ دشمن ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس سے بچنا آسان کام تو نہیں ہے. کبھی ہم بھولیں گے، کبھی غافل ہوں گے، کبھی بے احتیاطی کریں گے، کبھی کچھ کریں گے. تو ہمیں واقعی ایفرٹ لگا کے اس کے الٹ کام کرنے ہی کرنے ہیں، تب جا کے کچھ بنے گا، تب جا کے آدتیں ٹوٹیں گی. جب سے فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے لگے ہیں لوگ تو اس میں یہ بہت سی بے احتیاطیاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ڈرائی ہوتے ہیں عام طور پر، چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں، تو پھر وہ سارے ادب آداب، ساری احتیاطیں، ہر چیز ہی ختم ہو گئی. جب پتہ ایک پراپر فوڈ ہے، اس میں شوربہ ہے یا کوئی ایسے کھانے کی چیز ہے جسے بیٹھ کے کھایا جائے گا تو آپ اسے چل پھر کے کھا بھی نہیں سکتے. ہاں جی، مطلب رائٹ ہینڈ چونکہ ہمارا اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا تو پھر ہم لیفٹ سے اور مختلف کام شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کھانے کے دوران گلاس پکڑنے کی، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پانی پہلے پی لیں کھانا کھانے سے تو بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ درمیان میں گلاس اٹھایا جائے. اور بار بار ایک تو صحت کے لیے بھی یہ بیچ میں یا آخر میں پینا اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی بہت کم ضرورت پھر پڑتی ہے. کبھی کوئی اس طرح ہو جائے کہ کوئی چیز حلق میں پھنس جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے، ورنہ نہیں. کہیں میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا، شروع میں پینا شفا ہے، درمیان میں پینا غذا ہے اور آخر میں پینا وبا ہے یا بلا ہے یا کچھ ایسے، یعنی کہ نقصان دہ ہے. چھوٹا سا کوشچن تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مجلس میں کھانا آفر کیا جائے تو بچے سے شروع کیا جائے، اور آج جس طرح ہم نے پڑھا کہ بڑوں سے شروع کیا جائے، تو اس کا کیا ریلیشن ہے؟ نیا پھل وہ ایک مخصوص وہ ہے، یعنی ایک ہے پراپر میل اور ایک ہے نیا پھل یا کوئی سویٹس وغیرہ یا جو بچوں سے متعلق چیزیں ہیں. بعض پارٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں، بعض میلز بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر موقع کی مناسبت سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کھائیں تو اپنے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. تو ایک جب میں نے یہ نوٹ کیا تھا فرینڈس میں بہت زیادہ کہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے تھے نا تو فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، فلانے ہوٹل کا کھایا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر کوئی بندہ اتنا افورڈ نہیں کرتا تو ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. اور اب تو اتنے ماڈرن طریقے آ گئے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے، آپ کے فیس بک پہ تصویریں وغیرہ، مطلب ہزار طریقے ہیں دوسروں کو اذیت دینے کے. تو جب ہم کھائیں، یعنی بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانے کی تصویریں پوسٹ کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب جو غریب نہیں وہ کھانے بنا سکتے یا نہیں پکا سکتے یا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے کتنا ایک اذیت کا باعث ہے نا. پھر وہ حرام طریقے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ کھانا انسان کی ایک ویکنس بھی ہے نا. تازہ ایک ہیلتھ ٹپ یہ ہے کہ پانی کو کھانے کے بیچ میں اور بعد میں اس لیے نہ پیا جائے کیونکہ اس سے یور اسٹمک اٹ انکریزز، لائک اٹ گیٹس سویلڈ ان اے سینس، کہ اگر بیچ میں کھائے تو جو زیادہ تر اوبیس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں یا بعد میں پانی پیتے، تو اس سے بھی اسٹمک سویل بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کے اسٹمک میں پروٹین ڈائجیشن ہوتی ہے، تو جب آپ پانی اینڈ پہ پیتے ہیں نا تو آپ کے فوڈ پارٹیکلز کے ارد گرد کیا آ جاتا ہے؟ واٹر. تو جو آپ کا جو گیسٹرک جوس نکلتا ہے آپ کے گلینڈز میں سے اسٹمک کے اندر ہی، وہ پھر آپ کے فوڈ کو اچھی طرح ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو
مطلب یہ کہ آپ کا پروٹین ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. میں نے یہ بات ان سے یہ سنی. دیکھیے اس پہ مزید انشاءاللہ تحقیق تو کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز جب اعتدال میں ہوگی تو نقصان نہیں دے گی. مثلا کھانے کے دوران اگر بہت ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں آپ اور بہت زیادہ پی رہے ہیں تو obviously وہ نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک اعتدال کی حد میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 3 حصے، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، کھانے کے لیے. اگر اس میں اقدار میں آپ لیں گے یہ چیزیں یعنی کھانا اور پینا، تو یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ جو کچھ جانتے تھے ہم وہ نہیں جانتے. ساری دنیا کے بھی سائنٹسٹ مل کے کوئی بات ثابت کر دیں تو بھی جو بات ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اگر وہ اوتھینٹک سورس ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے. یہ ہمارا یقین اور ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ سائنٹسٹ آج ایک بات کہیں گے، کل پھر بدل دیں گے، کل پھر کہیں گے کچھ. تو اعتدال بہترین رہا انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پانی اور شہد پیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے صبح کے جو معمولات ہیں اس میں پہلے پانی آتا ہے. اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ رات کے کھانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو نبیذ پلاتی تھیں جو کہ انہوں نے کھانے کے بعد پیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں پینا سنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوقات کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اور ڈفرینٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد نبیذ نہ پیتے ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقفے کے بعد. یہ بھی ممکن ہے. مزید ریسرچ کر لیتے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی یقینی سورس سے تو پھر دنیا بھر جو مرضی کریں ہم وہی کریں گے جو اور نبی صلی اللہ استاذہ علیہ یہ وسلم جو نے. حکماء ہے نا، جو حکیم ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا اور پانی ہے ان کو الگ الگ ڈائجسٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو ٹائم بتاتے ہیں کہ کھانا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے میں کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے باڈی کو ٹیون اپ کر لیں تو وہ کبھی پانی نہیں مانگے گا کھانے کے ساتھ. اور جب آپ کھانا ڈائجسٹ کر لیں تو پھر پانی لیں، کیونکہ پانی بھی کچھ ٹائم لیتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں، جو اس کے سالٹس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. تو الگ الگ بھی پیا میں یہ چاہ رہی تھی کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ایک دفعہ سب کے ساتھ دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے کہ مختلف پارٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے. اس وقت وہ الگ الگ حصوں کے نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے فنکشنز یا ان کے جو مختلف اس میں آتی ہیں چیزیں، لیکن ان کا ہمارے عام روزمرہ زندگی کے ساتھ کیا لنک ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی دیکھیے اس وقت بھی اتنی ترقی کے باوجود صرف سیل پر بھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے. اب بعض اوقات کسی ایک سیل کے ڈس آرڈر سے بلڈ کے اندر یا ویسے جسم میں جو کینسر پھیل جاتے ہیں ان سب کا علاج بھی موجود نہیں ہے. تو کوئی بگاڑ کیوں پیدا ہوا، ریزن کیا تھی، کاز کیا تھی، نہیں پتا. تو اس لیے حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک واقعی کچھ اسٹڈیز پروو نہ ہو چکی ہوں. بیٹھ کر پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے وہ قے کر دے، باہر نکال دے وہ پانی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنا ناپسندیدہ ہے یا وہ نقصان دہ ہے. اب اس پر مزید تھوڑی سی ریسرچ ہوئی. ایک کتاب ہے الحقائق الطبیہ فی الاسلام، ڈاکٹر عبدالرزاق کیلانی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں. ان میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کیوں منع کیا گیا. کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی معدے کے اندر شدت سے گرتا ہے، یعنی جب آپ پیتے ہیں گٹ گٹ کر کے تو وہ اندر یعنی ایک طرح سے اس میں تیزی ہوتی ہے، جبکہ بیٹھ کے جب پیتے ہیں تو سٹمک اور پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر یہ بار بار ہوتا رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ معدہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اپنی اصل شیپ پر برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے پھر بدہضمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے، موت تک واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے شدید اعصابی ری ایکشن ہو سکتا ہے. اس کو ویگل انہیبیشن کہا جاتا ہے، جو دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے. بعض اوقات دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً بے ہوشی اور اچانک موت ہو سکتی ہے. تیسری چیز، ہر وقت کھڑے ہو کر کھاتے رہنے کی عادت، اس سے معدے کے اندر السر کی تکلیف ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر خوراک کی نالی کے مسل سکڑتے ہیں اور خوراک مشکل سے معدے میں داخل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، نتیجتاً انسان کھانے پینے سے لطف اندوز نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات یہاں ایک پین سی اٹھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو. پھر ہے دیکھ کر پینا، 3 سانس میں پینا. دیکھ کر کے کیا پی رہے ہیں
انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز یعنی 3 دفعہ پینا پیاس کو خوب بجھاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پینا تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. یعنی ایک ہی سانس میں پوری بوٹل نہ پی جائیں، ایک ہی سانس میں پورا گلاس نہ پیئیں، بلکہ 3 حصوں میں. اچھا، دیکھ کر پینا جو ہے اس کی بات اس لیے کہ بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ پانی کے اندر کیا ہے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے پی لیں تو کوئی زہریلی چیز بھی اندر جا سکتی. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا. ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے اندر اختناث سے منع فرمایا ہے. اختناث کیا ہوتا ہے؟ یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا. جیسے گھڑا ہوتا ہے یا جگ ہے تو اس کے اندر ہی پانی پی لینا. کولر وغیرہ کے ساتھ بھی یعنی منہ لگا کے، جیسے فریج کے اندر زیادہ پانی سٹور کیا ہوتا ہے، بوٹل رکھی ہوتی ہے، اس میں سے کھولا فریج، کھڑے ہو کے پانی پیا، واپس وہیں رکھ دی. ساروں کے استعمال میں اگر آپ کی اپنی سیپریٹ ہے تو ہر وقت گلاس نہیں آپ اٹھا سکتے، بوٹل گلاس کا بھی کام کر رہی ہوتی. لیکن اگر ایک بوٹل ایسی ہے کہ جس سے سارے گھر والوں نے پینا ہے تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات بڑے مقدار میں پانی جو ہے وہ اگر آپ اکٹھا ہی اپنی طرف کرتے ہیں تو اس کے پریشر سے وہ بعض اوقات ناک کی طرف بھی چلا جاتا ہے یا انسان کے جو اسٹمک کی طرف جا کے شدت سے گزر سکتا ہے. مشقت آپ نے اس لیے بھی منع فرمایا ہوگا کیونکہ وہ لیدر کی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں اندر کیا گھسا ہوا ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹ اس سے پی رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے، جیسے جوس کے ڈبے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ان ڈبوں سے کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے. میں نے ایک واقعہ ریئل اسلامک ہسٹری کا پڑھا. رازی بہت مشہور طبیب تھا اپنے زمانے کا اور بہت سی چیزیں انہوں نے انوینٹ بھی کی. تو وہ اس وقت کے خلیفہ کا شاہی طبیب بھی تھے. وہ اکثر جب محل آتے جاتے تو راستے میں ایک شخص سے ان کی سلام دعا تھی. تو انہوں نے ایک روز اس کو کہا کہ میں کچھ دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا رنگ بہت پیلا ہوتا جا رہا ہے اور تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں خود بھی بہت، میری طبیعت گری گری رہ رہی ہے. انہوں نے نبض دیکھ کے کہا کہ اپنا پانی پینے کا برتن لاؤ. تو وہ کوزا لے کے آیا جس کا اوپر سے نیک تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے راؤنڈ باٹم ہوتی ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کوزا. اس نے اس کو کہا یہ توڑ دو. اس سے کہا تو میرا پانی پینے کا برتن ہے. اس سے کہا تم توڑ دو. جب اسے توڑا تو چھوٹا سا مینڈک اس میں سے نکلا. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پانی اندر جب بھی کبھی ڈالا اس میں کوئی ٹائٹ پول چلا گیا ہوگا اور وہ چونکہ وہ اندر ہی اندر پانی میں وہ پلتا رہا اور اس وجہ سے وہ زہر تمہارے اندر جا رہا تھا. تو یہ جو بات ہے پانی دیکھ کے پینا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ ٹینکی کا پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی وقتاً فوقتاً صاف کروائیے. بعض اوقات کوے اس میں مر کے گر جاتے ہیں یا کوئی اور جانور اسی طرح چلے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے اور ادھر ہی گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. جی آپ جی بعض اوقات بلیک کلر کی کراکری یوز کی جاتی ہے، کپس وغیرہ، پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کتنی میل لگی ہوئی ہے اور پھر اسی کے اندر بار بار کھانا پینا جاری رہتا ہے. بعض اوقات کپس اور گلاس جو ہوتے ہیں وہ چائے کی وجہ سے یا پھر پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ لیئرز آنے لگتی ہیں، تو ان کو اگر سرکے سے صاف کریں تو سیف ہے کیونکہ اور کوئی کیمیکل نہ ڈالیں ورنہ پھر وہ آپ کے سسٹم میں چلا جائے گا. پائپس ہوتے ہیں مین گھروں میں پانی جہاں سے پہنچتا ہے، اگر آپ اس کے آگے کوئی نیٹ یا مطلب کا کپڑا گھر میں جو اویلیبل ہو وہ لگا دیں تو آپ کا بہت زیادہ ڈسٹربنس دور ہے کہ آپ ایک تو اوپر ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹینکی میں کیا گر رہا ہے، کہیں پر ڈسٹ آ سکتی ہے، کچھ آ سکتا ہے، تو آپ اس کو اگر پراپر ہوک اپ کر دیں تو اس سے پانی صاف گرے گا گھروں. صحیح، اٹس اے گڈ آئیڈیا. ساتھ میں اپنی تھوڑی اسٹڈی سے اس کو ساتھ کو ریلیٹ کروں. ہماری کلاس میں اس چیز پر ٹیچر 0.5 کارڈ دیتی کہ آپ نے رائٹ سے اسٹارٹ نہیں کیا کھانا دینا، پانی کو آپ دیکھ کے یوز نہیں کرے، برتن آپ نے بغیر تو یوز کر لیا. تو میں ابھی پڑھ کے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ انگلش بکس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو اب آئی ہیں، تو اٹس ویری امیزنگ کہ اتنا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، اور اگر ہم انہیں حدیثوں کو فالو کر لیں تو آئی تھنک. دیکھیے وہ تو ٹیچر کاٹتی تھی نا، تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنے مارکس کٹ رہے ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم ہر چیز کو یہ کہہ کے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تو چھوٹی سی چیز ہے، اور چھوڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناق سے منع فرمایا، یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی۔ پھر برتن میں سانس نہ لیا جائے، نہ پھونک ماری جائے۔ اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں سانس نہ لے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ نظر آئے تو بہا دینا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا پانی منہ کو لگا کے اسی میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اسے پیے جاتے ہیں، پھر اتارتے نہیں منہ سے، تو اس سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو۔ بات صرف پورا کرتے ہیں نا کہ اچھا 3 دفعہ پینا ہے تو ادھر ہی منہ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، روک دیتے ہیں، ادھر ہی سانس بیچ میں لے لیتے ہیں، پھر پی لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم نے سنت پوری کر لی۔ جلد بازی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو، یعنی گرا دیا کرو۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال لیا جائے، بشرطے کہ گرم ابلتی چائے نہ ہو۔ جب مکھی کسی کے پینے میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے، پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہوتی۔ لیکن اگر وہ ابلتی چیز میں یا اس میں گرے گی تو پھر وہ پروں تک نہیں رہے گی، بات آگے چلی جائے گی۔ کھانے کے دوران بار بار پانی پینے کو عادت نہ بنانا، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس پر حدیث کوئی نہیں۔ غیر قدرتی اجزاء اور کیمیکل سے بنے مشروبات سے پرہیز کرنا، بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا، خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنا، یعنی ٹھنڈی چیز پی کر ایک دم گرم پینا یا گرم پی کر ایک دم ٹھنڈا پی لینا، یہ بھی نقصان دیتا ہے۔ اب یہ تو پینے کی باتیں تھیں، پینے کے ساتھ ساتھ پلانے کا بھی اجر و ثواب پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو دوسروں کو بھی آفر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر پیاسے کو پانی پلانے پر اجر ہے، لیکن پینے والی چیزوں میں نشہ آور اشیاء سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر خمر، یعنی ڈرنکس میں حرام ڈرنک جو ہیں ان کو نہ پینا چاہیے نہ پلانا چاہیے، یعنی سرو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل بھی حرام ہوتی ہے۔ ایسے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں حرام کھانے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مت کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھانوں سے منع فرمایا، اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پہ شراب پلائی جا رہی ہو، اور پیٹ کے بل گر کر کھانے سے۔ ٹھیک ہے، اگر غلطی سے کچھ حرام کھا لیا جائے تو اسے اگل کر باہر نکال دینا چاہیے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا۔ گرم اور سرد غذا ملا جلا کر کھانا، گرم غذا کی تاثیر کو سرد غذا سے ختم کرنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتدال کی بات ہے، بہت ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتے جانا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے گرمی ہوگی، بعض کہتے ہیں مجھے سردی ہوگی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بے احتیاطی کی، تو دونوں کو ملا لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور جو گرم ہوتی، ان کو ملا کر کھاتے تھے، اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں۔ کھا پی کر الحمدللہ کہنا، کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رازق کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیونکہ بہت سے لوگ کھا پی تو لیتے ہیں، پھر اتنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ الحمدللہ بھی کہا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر شکر ادا کرے، اور ایک گھونٹ پیے اور اس پر شکر ادا کرے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے، اور ایک مرتبہ بیان کیا گیا کہ جب آپ اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کفانا و اروانا، یعنی سیراب کیا ہمیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہی پیا تھا۔ غیر مکفی ولا مکفور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی، ہمیں سیراب کیا، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔
یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری ہی لے لی، جو بھی اللہ نے دیا اس پر شکر. ایک اور مرتبہ فرمایا الحمد للہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا ربنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہم بے پرواہ ہو سکتے ہیں. یہ دعائیں کس کو آتی ہیں؟ تو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم بارک لنا فیہ واتمنا خیرا منہ، خاص طور پر دودھ پینے کی دعا کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کھانے میں یا پینے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. الحمد للہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل له مخرجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظام بھی کر دیا، یعنی جو اس میں سے ہمارے جسم کو نہیں چاہیے تھا، جو ویسٹیج ہے. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. یہ ساری دعائیں اگر یاد ہوں، کبھی ایک پڑھی جائے کبھی دوسری کبھی زیادہ بھی، تو اس وقت بھی انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، تو کوئی وقت پھر انسان غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھا پی کر بھی غافل نہیں ہوتا. ایک اور دعا ہے اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا ردم ہے اس میں. اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی دی، جو کچھ بھی دیا تو نے ہی دیا، اس پر تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر. یہ سارے کلمات وہ ہیں انسان جب اس کو کچھ ملتا ہے تو جو خوشی اس کو پہنچتی ہے اس کے اظہار کے طور پر وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. سیدنا عروہ بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوا بھی، تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے الحمد للہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا، اللہ اکبر، اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر نسألک تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا اور پلایا اور نعمتیں عطا کی. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی. ہم تجھ سے مکمل نعمت کا اور شکر کا سوال کرتے ہیں. تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے صالحین کے معبود اور سارے جہانوں کے رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا جائے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچا دے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ وہ کھانے کی خوشبو ہاتھوں میں ہوگی تو کیڑے مکوڑے کو اٹریکٹ کرے گی. کھانے کے بعد کلی کرنا. سیدنا سوید بن نعمان سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے. جب ہم مقام صحبا پہنچے تو آپ نے کھانا طلب کیا. کھانے میں ستو کے سوا کوئی چیز نہ لائی گئی. پھر ہم نے کھانا کھایا اور آپ کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی کلی کی تاکہ پھر وہ تلاوت میں قرات میں رکاوٹ نہ آئے. کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنا، یہ بھی کھانے کی تکریم میں سے ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ابو حمید مقام نقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لائے جو کھلا ہوا تھا، اوپر سے انکورڈ تھا. تو آپ نے فرمایا اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی ہی اس پہ رکھ لیتے، یعنی اگر کچھ نہیں تھا تو لکڑی سے ہی اس کو ڈھک لیتے. بعض اوقات اور دوسرا برتن نہیں ہوتا ڈھانکنے کے لیے، تو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جب کسی کو کھانا آفر کرنا ہو تو اسے ڈھک کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے بند دروازے کو ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لے، تو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے، یعنی وہ اس کے تیل میں سے نکال کے لے جاتی ہے بتی.
ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو, مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو, کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں. وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو, یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو, جیسے بوٹل وغیرہ کا ڈھکن بند نہیں کیا گیا, اور وہ وبائیں اس پر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, کوئی اس کو پی لیتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, وہ آگے سے آگے بیماری ٹرانسمٹ ہونے لگتی. تو اگر آپ کور کر کے رکھیں, خصوصاً رات کے وقت, دن کو بھی اور رات کے وقت ڈھانک کے رکھے چیزوں کو, تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. جی, خالی برتن بھی ڈھک کے رکھنا, جیسے گلاس وغیرہ ہے, ہنڈیا ہے, پین ہے, جی الٹا کر کے رکھیں سب چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیک لسٹ آ گئی اس ہفتے کی کھانے پینے کے آداب کے متعلق, اور اس کے پیچھے ہم نے کھانے کے بعد کی دعائیں لکھتی ہیں تاکہ جب سارا پروسیس مکمل ہو جائے تو پھر آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کنکلوڈ کیا, کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں اور آداب. کتنے لوگوں کو لگا کہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے وہ بہت حد تک کچھ باتیں آپ نے جو رمضان کی آج کی ورکشاپ تھی اس میں بھی چیزیں کچھ پڑھی تھیں یا سنی تھی, کچھ پیرالل آپ کو نظر آئے تھے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے گڈ, الحمدللہ. آپ نے وہ ستو والی جو حدیث پڑھی تھی اور جو کلی کرنے والی تھی, اور مشروبات کے حوالے سے, لائک آلویز سبحان اللہ, میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا پیرالل اور کتنی ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے جب ہم اپنی سورسز اور جب پرائمری سے اس سورسز کو دیکھتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج ہمارے پاس چونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم مختصر سی بات کریں گے. آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے, اور یہ والا ٹاپک آگے ایکچولی کنٹینیو کرے گا فار کپل آف ویکس, جو کہ کھانے پینے سے کہ کون سی اچھی غذائیں ہیں, کون سی نقصان دہ ہیں,